बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व सहाबी व बारिक वसल्लम। ताहिर थानवी यूट्यूब चैनल की देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी पसंदीदा होस्ट उम्मे हबीबा मुताहिर। नाज़रीन, आप देखते रहते हैं मुझे प्रोग्राम थानवी ऑनलाइन में, और आज एक बार फिर हाजिर हूँ नई सोच, नई फिक्र और एक बड़े नाम के साथ। हमने दावत दी है आज पाकिस्तान के मशहूर हर दिल अजीज़ शख्सियत, पुरवक़ार शख्सियत, प्रोग्राम की शान, पाकिस्तानी यूथ की आवाज़, मुस्लिम इत्तेहाद फोरम के बानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल उलमा विंग से ताल्लुक़, मुत्तहदा उलमा बहास सिंध के सेक्रेटरी जनरल हैं और जामा मस्जिद अल अशरफ में तवील अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हज़रत मौलाना सैयद ताहिर जमाल थानवी साहब। तो आइए मौलाना साहब से आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले तो मौलाना साहब, आपकी जो मुस्लिम इत्तेहाद फोरम है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि आपकी फोरम कैसी चल रही है और कहाँ तक इसमें काम हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं वक्तन फ़वक्तन मुस्लिम इत्तेहाद फोरम के बारे में मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पे जी बताता रहता हूँ और हमारे इसके बहुत सारे इजलास मुनक़्क़िद होते रहते हैं जी और माशाल्लाह। बहुत इसको पज़ीराई मिल रही है, चूँकि जी जी आज हमारे मुल्क की भी और हमारी कौम की भी और इस्लाम के प्लेटफार्म के ऊपर भी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। जी और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फ़लस्तीन का मसला आया है जी तो उसमें भी इस मुस्लिम इत्तेहाद फोरम ने बहुत काम किया है और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर इसमें अपनी जो नुमाइंदगी है उसको पेश किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस काम को मज़ीद तेज़ करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और हमारी नेक तमन्नाएँ और हमारी दुआएं, दिली दुआएं जो हैं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह आपकी फोरम में अल्लाह ताला और बहुत तरक्की अता फरमाएगा। और मौलाना साहब, हम चलते हैं प्रोग्राम की जानिब और हमारे प्रोग्राम का पहला सवाल है, रजब का महीना हमारे ऊपर साया फ़िग़न है, तो रजब के हवाले से कुछ सवालात हमें मौसूल हुए हैं जिनके आप जवाब देंगे। तो पहला सवाल है कि रजब के महीने में कूंडे करना और खाना और कूंडे खाना जाना कैसा है, जायज़ है या नहीं है? और हज़रत जाफ़र अलैहिस्सलाम के बारे में अहले सुन्नत का क्या नज़रिया है? जी, हज़रत इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं। जी बिल्कुल। वो साहबज़ादे हैं जनाब हज़रत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के, जी और इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो साहबज़ादे हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी जी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के, और वो साहबज़ादे हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के। ये पूरा जी एक सिलसिला है जी जी अहले बैत का जी जो फ़ातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम से चल रहा है। जी और हज़रत इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में एक वाक़या पेश आया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ वाक़यात भी मज़कूर है तारीख़ के अंदर। उसमें कहीं लकड़हारे का वाक़या है जी और उसके अंदर हज़रत इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उनको कुछ नज़र नियाज़ करने को कहा और अच्छा। उससे उसको फ़ायदा हुआ, जी तो उन्होंने हज़रत इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसको दुआ दी और साथ में ये कहा हम्म। कि जो इस काम को अंजाम दे अपने किसी मकसद के लिए, अच्छा। उसके लिए भी खैर बरकत हो। तो अब बहुत सारे इमाम और आइम्मा हज़रात के नज़दीक ये सिलसिला जो है ये जारी है। जी और हमारे इमाम अबू हनीफ़ा जी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी मौर्रिख़ीन ने लिखा है कि ये 2 साल हज़रत इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सोहबत में रहे अच्छा अच्छा। और उनसे इक्तिसाब फ़ैज़ हासिल किया, इल्म हासिल किया। तो अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अहले बैत में से है जी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयद ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर कोई आदमी इस सिलसिले को जारी रखता है, जी नज़र नियाज़ करता है, वो अपने सवाब के लिए करता है, और जो आदमी नहीं करता तो उसके ऊपर भी कोई गुनाह नहीं है।
کوئی بوال نہیں ہے، لیکن ہم تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنڈے نہیں کرنا چاہیے اور یہ شرک ہے یہ. ہاں، جو اس کو صحیح سمجھتا ہے وہ کر لے، اور جو اس کو اپنے مسلک سے ہٹ کے سمجھتا ہے وہ نہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں. جی ناظرین، اس میں کوئی ایسا اتنا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کو کرنے ہیں کنڈے تو آپ کر لیں اور نہیں کرنے تو آپ کو نہیں کریں. جی مولانا صاحب، ہمارا دوسرا سوال ہماری ایک بہن نے کراچی سے کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانہ کعبہ میں ولادت اور دیوار کا پھٹنا کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ جی، اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے، بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مسئلہ یہ رہا کہ انہوں نے جو اپنے نبی تھے جی حضرت عیسیٰ علیہ والسلام، جی ان کے مرتبے اور مقام کو اتنا بڑھا دیا کہ ان کو اللہ تک پہنچا دیا. جی کہیں وہ کسی نبی اور پیغمبر کے مقام کو کم کر دیتے تھے اور کہیں پر اس کو زیادہ کر دیتے تھے. جی یہ ہے ظلم. صحیح. قول ہے ایک عربی کا کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، مخلوق کو خالق کے مقام پر رکھ دینا اور خالق کو مخلوق کے مقام پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے. جی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اہل بیت میں سے ہے، سید خانوادے میں سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، لیکن ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے. جی یہ بات ایک یاد رکھیے کہ کعبۃ اللہ جو ہے، بیت اللہ شریف، یہ ایک مقدس جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی. جی جی بالکل. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو والدہ محترمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جی تو ان کے ہاں جب بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو وہ ایک غار کے اندر چلی گئی ہیں، جی اور وہاں وہ سارا پروسیس ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی، اصل میں اس میں ایک کنفیوژن ہے. ہم خانہ کعبہ صرف اس چار دیواری کو سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں. جی تاریخ میں جب کعبے کا ذکر کیا جاتا ہے تو صرف وہ چار دیواری نہیں ہے، بلکہ اس سے آس پاس کا جو ملحقہ علاقہ تھا وہ سب کعبے میں شامل ہے. جی 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 لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی جو ہوئی ہے وہ کعبے میں ہوئی ہے، لیکن اس چار دیواری کے اندر نہیں ہوئی. جی 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 اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی کعبے کے اندر تو ہوئی ہے، لیکن اس چار دیواری کے اندر نہیں ہوئی. ظاہر بات ہے یہ ایک عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ وہ جو ولادت کا پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کو کسی ایسی جگہ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے اوپر مقدس جگہ بنائی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، اگر یہ فضیلت حاصل ہوتی کہ چار دیواری میں ولادت ہونا فضیلت کی بات ہوتی تو پھر سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ وہاں پر ہوتی. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو کعبۃ اللہ کی باؤنڈری ہے، جو بیت اللہ ہے، وہ صرف چار دیواری تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، اور وہیں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت بھی ہوئی ہے. بلکہ بعض محدثین نے شعب ابی ہاشم کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی. لیکن اگر ہم اس کو بھی تسلیم کر لیں کہ کعبے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے تو وہ اس جگہ پہ ہوئی ہے جو آس پاس کا ملحقہ علاقہ ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کی جو فضیلت رکھی ہے اس کو اس مقام پہ رکھنا چاہیے. اچھا، یہ دیوار کا جو پھٹنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں. میں نے یہ بتایا کہ اس جگہ ایسا ہوا نہیں. اچھا، یعنی اس چار دیواری میں یہ پروسیس نہیں ہوا، اس کے آس پاس کے علاقے میں ہوا ہے. اچھا. اور کبھی بھی کوئی بھی کام ایسا کہ اس کے لیے خانہ کعبہ کو شہید کیا جائے یا اس کو جو ہے الگ کیا جائے، دیوار کو دیوار سے الگ کیا جائے، ایسا ہوا نہیں ہے. اچھا، تو ہم نے سنا ہے کہ یہ قطع کلامی کی معذرت، ہم نے سنا ہے کہ وہاں نشان بھی ہے، وہ کوئی ہے ایسی کوئی حقیقت دیوار پھٹنے کا؟ دیکھیں، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آج 1445 سال ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے. جی. اب 1445 سال پہلے جو تعمیر ہوئی تھی وہ آج نہیں ہے. جی. اس وقت
نشان تھا یا نہیں تھا وہ اب تعمیر نہیں ہے. اچھا اس وقت جو تعمیر تھی اس کے بعد کئی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے. تو لہذا یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے اندر آدمی الجھے. جی یہ کوئی انسان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے. فضیلت بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور صرف اس واقعے میں نہیں ہے، ہزاروں واقعات ہیں جس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی. جی. اچھا مولانا صاحب، ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے. ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ معراج کا اتنا طویل سفر ایک رات میں کس طرح طے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلا میں آگ والی جگہ سے کس طرح گزرے تھے؟ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، جی اس دنیا میں ہر چیز کی ایک رفتار ہے. جی روشنی ہے، اس کی اپنی ایک رفتار ہے. ہوں انسان ہے، اس کی اپنی ایک رفتار ہے. سواری ہے، اس کی اپنی ایک رفتار ہے. یہاں تک کہ جو بجلی ہے جی اس کی بھی ایک اپنی رفتار ہے. ہوں گھوڑا جتنی تیزی سے چل سکتا ہے، جہاز اس سے زیادہ تیزی سے جاتا ہے. جی اسی طرح اور آگے آپ ٹیکنالوجی میں جب ترقی کرتے ہیں تو راکٹ اس سے زیادہ تیزی کے اندر جاتا ہے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذات اور ہستی معراج کے اوپر لے کر جا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں وقت بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں رفتار بھی ہے. جی انسان جو ہے، علامہ اقبال نے لکھا ہے، اے خدائے کن فکا مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، تو برائے نزدیکی دیر دور و زود. کہ انسان جو ہے وہ قید ہے وقت کا اور رفتار کا. جی یعنی مجھے اگر سفر کرنا ہے تو میں یہاں سے اگر حیدرآباد جاؤں گا جی تو اس میں 2 گھنٹے لگے گی. جی انسان جو ہے، لیکن اللہ کی دوسری مخلوق ہے، جنات ہے، وہ 1 سیکنڈ میں یہاں پر ہے تو دوسرے سیکنڈ میں حیدرآباد میں ہے. جی اسی طرح فرشتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں یہاں بھی موجود ہے اور اسی وقت میں وہ وہاں پہ بھی موجود ہے. تو ہر ایک کی ایک رفتار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے وقت کو ٹھہرا دیا. اس طرح جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا صدر وزیر اعظم کا پروٹوکول ہوتا ہے، جی تو جب صدر اور وزیر اعظم کی سواری آ رہی ہوتی ہے تو سارے علاقے کا ٹریفک رک جاتا ہے. جی بس یہی کام ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی تھی جی اور آپ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، جی اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے پروٹوکول میں ساری دنیا کو روک دیا. روک دیا. جی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور راستہ کھلا ہے. اور پھر وہ رفتار کہ جو اللہ کی رفتار ہے، اس رفتار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر تشریف لے گئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ رفتار جو اللہ کی عطا کی ہوئی رفتار ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. جی بس وہ چشم زدن میں سارا واقع ہو گیا. جی جی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر کے جو آپ کی عقل میں آ نہیں سکتا تھا ٹائمنگ کے لحاظ سے، وہ 1 سیکنڈ کے اندر مکمل کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی تھی اور یہی معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس میں رفتار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا. ویسے ٹائم پیریڈ کتنا تھا؟ یہاں تو رک گیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے تو ٹائم آپ کہہ رہے ہیں رک گیا، لیکن وہ کتنا ٹائم پیریڈ تھا؟ جب وہ واپس اگر آتے تو وہ ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عالم بنائے ہیں، دنیا بنائی. جی ایک دنیا یہ ہے، ایک عالم ارواح ہے، جی ایک عالم برزخ ہے. جی جی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کائناتیں بنائی ہے، عالم بنائے ہیں، دنیا بنائی ہے، جی ایک دنیا یہ ہے، ایک عالم یہ ہے جی جہاں کے 1000 سال، اور جو عالم آخرت ہے وہاں کا 1 دن. یعنی یہ دنیا ہے، یہاں وقت کا اندازہ کچھ اور ہے. جی جی یہاں کے جو ٹائمنگ ہے اس کے حساب سے دن کچھ اور ہے، جی اور وہاں کا جو 1 دن ہے تو وہاں کی ٹائمنگ کے حساب سے یہاں کے 1000 دن بنتے ہیں. ہے وہی 1 دن،
ہے ایک دن اور وہ ٹائم پیریڈ وہاں کا زیادہ اب میں جی آپ کو سمجھاتا ہوں. جی ڈالر ہے, جی ڈالر یہاں پہ آپ ڈالر کو کیش کرائے تو وہ بنتے ہیں 300 روپے, جی 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 اور اسی ایک ڈالر کو وہاں پر آپ کیش کرائیں تو وہ $1 ہے, جی 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 وہاں کا بالکل 1 صحیح. روپیہ ہے. تو جی یہاں جو ہے, جی یہاں اس کی قیمت جی ہے وہی $1, جی وہاں پہ بھی اس کی قیمت ہے $1, لیکن یہاں کی دنیا کے حساب سے جی اس کے روپے زیادہ ہو گئے, جی جی وہاں کی دنیا کے حساب سے اس کے جی روپے کم ہو گئے, جی لیکن مقدار ایک ہی ہے, ایک ہی وہ ہے. بھی ایک دن ہے اور یہاں کا بھی ایک دن. جی جی اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلا میں آگ والی جگہ سے کس طرح گزرے تھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس جگہ آگ جل رہی ہو, خاص طور پہ یہ جو اولمپکس ایتھلیٹ ہوتے ہیں, جی یہ جب آگ میں سے گزرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آگ جل رہی ہوتی ہے جی جی اور گزر وہ جاتے ہیں. تیزی کے ساتھ دوڑ لگاتے ہوئے اس میں سے نکل جاتے ہیں. ہوں آگ کا جو فارمولا اور اصول ہے وہ یہ ہے کہ جتنا آپ ٹھہریں گے, جتنا ڈیلے کریں گے, جل جائیں گے, اتنا آگ آپ کو جلائے پکڑ گی, لے گی. جی جی اور جتنی تیز رفتاری کے ساتھ آپ اس میں سے جی گزریں جی گے تو آگ آپ کو جلا نہیں پائے گی. جی جی آپ ماچس لے, ماچس جلائے اور جی اس میں سے اپنی انگلی کو گزارے, جی 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 تو اگر آہستہ کے ساتھ ہاں گزاریں گے تو جل جائے آپ کی گی. انگلی جل جائے گی, اور جی اگر تیزی کے ساتھ آپ گزاریں گے تو آپ کی جی انگلی نہیں جلے گی. وہ جو دو آسمانوں کے بیچ میں ایک خلا ہے کہ جہاں صرف آگ ہی آگ ہے, تو میں نے جو بات ابھی عرض کی کہ اللہ جی تعالیٰ نے جب اپنی رفتاری. جی جی رفتار سے حضور کو بھیجا صحیح تو صحیح وہ راکٹ سے بھی زیادہ تیز, تیزی سے میزائل سے گزر بھی گئے. زیادہ تیز رفتار سے وہاں سبحان سے اللہ. چشمے زدن میں نکل گئے. جی تو اتنی تیزی کے ساتھ آپ وہاں سے نکلے ہیں کہ وہ آگ اثر نہیں کر سکتی. جی جی بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک سوال اور ہمارے پاس آیا ہے کہ معراج کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت میں ہونے والے واقعات کو اور جنت اور جہنم میں لوگوں کو پہلے سے کیسے دیکھ لیا؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں, اس کی مثال, اس کے سیمپل دنیا میں بھی رکھے ہیں. جی آپ رات کو سوتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں, جی خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھ رہی ہوں, بیٹھ رہی ہوں اور کھانا کھا رہے ہیں, سیر کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو نہ وہ وہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں, جی نہ جی آپ کے گھر والے ہوتے ہیں, بلکہ خواب ہے نا. وہ آپ کا جو کچھ ایک تھا وہ پردے والی فلم کی شکل ہو جاتی ہے, جی کہ وہ پردے پہ فلم اس وقت تھی جی اور اب نہیں ہے. ایک چیز. جی دوسری چیز یہ, کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک خواب دیکھا, جیسے بہت سارے پیغمبر کو خواب دکھایا گیا اور وہ خواب, اس کی تعبیر بعد میں پوری ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کو جو 11 ستارے, ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں. جی آپ نے خواب دیکھا جی اور اس کے بعد وہ 40 سال کے بعد جا کر وہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے فرعون کے عزیز مصر کے محل میں جا کر پوری ہوئی, جی جی کہ ان کے خاندان کے لوگ آپ کے محل میں آئے اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا. یعنی خواب دیکھا آپ نے پہلے, اس کی تعبیر ہوئی بعد میں پوری, چیز وہی تھی. اچھا. جو آپ نے دیکھی وہ کام ہوا بعد میں, جی لیکن آپ نے دیکھا تو پہلے نا. جی 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 بالکل اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز دکھائی گئی تو وہ ہونی بعد میں ہے, وہ دکھا دی گئی پہلے. وہ دکھا آپ کو پہلے سبحان دی گئی. اللہ. جی تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, جی اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے. جی تو بے حضور شک. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات جو اللہ تعالیٰ کی نالج میں تو ہے نا جی کہ یہ ہوگا, جی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ نے اس کو ایسے دیکھا جیسے ابھی ہو رہا ہے.
جی بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین، مولانا صاحب اپنے قیمتی وقت میں سے تشریف نکالتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. تو مولانا صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہوئے ہم چلتے ہیں پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار بے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدار بے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، منتشر ہے لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم، رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم، شالا وسدار بے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، اور میرے ہاتھوں میں کاسا اے امید کا، میرے میں تیری دید کا، میں گدائے حرم تو نبی محترم، میں گدائے حرم تو نبی محترم، شالا وسدار بے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، اور کس کو جا کر کس کو جا کر کہے تاج دار حرم، ڈیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم، ڈیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم، دور ہو جائے غم یا نبی محتشم، دور ہو جائے غم یا نبی محتشم، شالا وسدار بے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار